अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी हुई है। इससे पहले मिफ्ताह इस्माइल की गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तारी हुई थी और एक तरफ मसला कश्मीर पर इस वक्त पूरी कौम की तवज्जो उस पर है, मीडिया की तवज्जो उस पर है। अपोजिशन जमातें, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लिया गया, एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। इन हालात में मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी क्यों की गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बहुत सारे सियासतदान जो अपोजिशन के हैं उनका ये कहना है कि मरियम नवाज़ को इसलिए गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि हुकूमत शायद जान के तवज्जो हटाना चाह रही है मसला कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर इनके हाथों से जा चुका है। जो नज़र आ रहा है, इनके पास कोई सोल्यूशन अभी तक नज़र नहीं आ रहा। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, नेब कवर करते हैं और जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी की, इनको भी अच्छी तरह कवर किया है इन्होंने और गहरी नज़र है इनकी। आमिर, आज ही मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी क्यों, रीज़न क्या है? मतलब ईद के बाद भी गिरफ़्तार कर सकते थे, किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकते थे बाद में, लेकिन आज ही क्यों, जब इतना इशू चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? शाकिर साहब, एक कांस्टेंट मूव है पीएमएलएन की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की, जो भी अपोजिशन में लोग हैं उनके खिलाफ केसेस खुले हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। एक सीरीज़ ऑफ लिस्ट है जिसमें लोग धड़ाधड़ गिरफ्तार हो रहे हैं। मरियम नवाज़ ने रिसेंटली जो उनकी पॉलिटिकल मूव्स थी, उन्होंने मैसिव लेवल के ऊपर पंजाब में अपनी रैली स्टार्ट की और उसके बाद बड़ी हद तक उन्होंने मोबिलाइज़ किया पंजाब की जो पब्लिक है उसको, और बड़े बड़े शहरों में उन्होंने बड़े जलसे किया। ऑल्दो कि मीडिया ने उनको नहीं दिया, बिल्कुल ब्लैकआउट किया और कोई उसकी तशहीर नहीं हो सकी। इसके बावजूद सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने अपने जो उनके चाहने वाले हैं उन तक वो पैगाम पहुंचाया कि वो अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो जारी रखी हुई हैं। सो इस सारी मूवमेंट के दौरान पंजाब में एक बड़ी अनरेस्ट क्रिएट हो रही थी और लोग खड़े हो रहे थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी। एक ये था। दूसरा इशू था कश्मीर का। कश्मीर के ऊपर हुकूमत बहुत बैकफुट पर थी और आपको पता है कि 2 दिन तक तो हुकूमत नज़र ही नहीं आई। कश्मीर इशू जब से राइज़ हुआ है कि हुकूमत कर क्या रही है और हमारी हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, वो तो बाद अज़ां, बल्कि जिस दिन पहले दिन 35A रिवोक किया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इवेंट था, यहाँ पर शक्करपड़ियाँ में पौधे लगा रहे थे। तो वो हमेशा जब भी किसी इवेंट पे बोलते थे तो वो कहते थे उसको पकड़ूंगा, उस पर भी बात करते थे, इस इश्यूज़ पे भी बात करते थे। उस दिन पौधों पर इवेंट था, शजरकारी मुहिम थी, तो उन्होंने कश्मीर के इतने बड़े मसले के ऊपर, जब कश्मीर की एक पूरा डिस्प्यूट जो 70 साल 71 साल डिस्प्यूट है, वो उस पूरी स्ट्रगल पे पानी फेरा जा रहा है भारतीय हुकूमत की तरफ से, तो वो बिल्कुल खामोश थे। ये बड़ा हैरान कुन था, जिक्र तक नहीं किया। जी, कोई जिक्र तक नहीं किया। तो ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था इन रिसेंटली जो हालात थे। इसमें कश्मीर इशू और पंजाब में जो पीएमएलएन की मोबिलाइजेशन थी, जो उनकी मूवमेंट थी, इसकी वजह से तो शायद मुनासिब यही समझा जो ताकतवर लोग हैं या जो इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में मुक़्तदर कुव्वतें, उनके लिए मुनासिब लफ्ज़ है। तो उन्होंने फैसला किया कि मरियम नवाज़ को इस स्टेज के ऊपर गिरफ्तार करना है। 31 तारीख को उनको पहले समन किया गया, इस केस में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे ज़ुबानी नहीं पता, आप मुझे रिटन में क्वेश्चनर दे दें, मैं इसके जवाब दूंगी। आज उन्हें 3 बजे बुलाया गया था और 3 बजे एज़ पर पीएमएलएन के जो स्पोक्समैन हैं वो बताते हैं कि उन्होंने पेश होना था, लेकिन वो पहले अपने वालिद से मिलने गई और उन्हें 1 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वापस नैब के दफ्तर पहुंचने का मौका नहीं दिया गया और 3 बजे की जो तलबी है उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तलब उन्हें बाद में किया गया और उन्हें गिरफ्तार पहले कर लिया गया। वो उन पर जो इल्ज़ाम है वो क्या है, व्यूअर्स को बताएं हमारे को कि मरियम नवाज़ पर इल्ज़ामात क्या हैं, कौन से उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम में तहकीकात चल रही थी? देखिए, नैब लाहौर इन्वेस्टिगेट कर रहा है चौधरी शुगर मिल्स के जो लोन्स हैं, उसके ख़रीदारियाँ हैं, उसके जो कर्ज़ हैं और फिर उसकी जो आमदन है, इन तमाम चीज़ों में नैब के मुताबिक ये करप्शन के पैसों के ज़रिए ये सारी चीज़ें बनाई गई। इसमें रकूम की हेर फेर थी, इधर से उधर पैसे जाते थे, शेयर्स उधर से उधर बिकते थे, वहाँ से वापस आते थे, फिर मरियम नवाज़ से जो है वो शेयर्स बिकते थे नासिर अब्दुल्ला लूटा को, नासिर अब्दुल्ला लूटा हुसैन नवाज़ को वापस ट्रांसफ़र कर देते थे, घूमते घूमते पैसे आते थे। इससे मुतालिक नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है और नैब का मौक़िफ़ है कि इसमें कोई ज़राए आमदन नहीं थे। मरियम नवाज़ को क्वेश्चन दिया गया था कि आप ये बताएं कि आपने ये जो शेयर्स आपने ख़रीदे थे मजमूई तौर पर 1 करोड़ 15 लाख
1,15,00,000 شیئرز ان غیر ملکی جو اس میں شیئر ہولڈرز تھے چودھری شوگر ملز میں، 3 غیر ملکی تھے، عرب ممالک سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے 2008 میں ٹرانسفر کیے مریم نواز کے نام۔ ان سے متعلق سوال ہوا کہ یہ 1,15,00,000 جو شیئرز تھے یہ آپ نے کیسے خریدے 2008 میں؟ اس کے بعد جو مریم نواز کے شیئرز تھے وہ 2011 میں واپس ایک UAE نیشنل تھے ناصر عبداللہ لوٹا، ان کے نام ٹرانسفر کر دیے گئے۔ انہوں نے پھر وہ جو شیئر تھے وہ واپس حسین نواز کے نام ٹرانسفر کر دیے گئے۔ تو نیب نے یہ سوال نامہ دیا تھا مریم نواز کو، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا تھا کہ جو ان کی تقریباً 4 مختلف جگہوں پر 1,496 کنال زمین ہے، 1,496 کنال زمین، اس سے متعلق بھی پوچھا گیا کہ اس کے ذرائع آمدن کیا تھے۔ یہ سارے سورسز آف فنڈز پوچھے گئے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ چودھری شوگر ملز کے آپ کے شیئرز آپ نے کیسے خریدے اور یہ زمینیں آپ نے کیسے خریدی، اس سے متعلق کیس ہے۔ اس میں مریم نواز پہلے بھی پیش ہوئیں، آج پھر ان کی پلاننگ تھی اور وہ اپنے پلان کے مطابق 3 بجے انہوں نے پیش ہونا تھا، لیکن نیب نے ان کو اس سے پہلے گرفتار کر لیا۔ نہیں، اب مجھے یاد ہے پچھلا جو پروگرام آپ کے ساتھ میں نے کیا تھا اس میں شاید خاقان عباسی کی گرفتاری کے بعد اس میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو جن کی ایک بڑی گرفتاری ہونے والی ہے عید سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا؟ جی بالکل یاد ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ عید سے پہلے بہت بڑی گرفتاری نون لیگ کی ہونے والی ہے، اس میں 4-5 نام گنوائے تھے اور مریم نواز کا بھی اس میں شامل تھا۔ جی بالکل شاکر صاحب، ابھی جو ریسنٹلی ہماری کچھ نیب کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے 5 نام دیے تھے ہفتے کے روز کہ یہ 5 اریسٹ ہوں گے جلد ہی، اگست کے مہینے میں اور سپتمبر کے مہینے میں۔ اس میں ایک مریم نواز کا نام تھا، مریم اورنگزیب کا نام تھا، احسن اقبال کا نام تھا، میاں جاوید لطیف کا نام تھا اور بلاول بھٹو زرداری کا نام تھا۔ تو یہ 5 نام تھے جو ہمیں مختلف سورسز سے پتہ چلے کہ ان کے حوالے سے ایک تو ہو گئی گرفتاری، ایک تو ہو گئی ہیں، اب باقی لائن اپ ہیں۔ احسن اقبال کو کل بلایا تھا، کل بھی احسن اقبال نے جو ان کا ناروول سپورٹس سٹی کا کیس ہے اس میں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، لیکن نیب حکام کہتے ہیں کہ ہمیں تسلی بخش جواب نہیں ملا، لہٰذا ہم انہیں دوبارہ طلب کریں گے، اور دوبارہ طلبی کا ان کا معاملہ وہ شاید ایسا ہی ہوگا کہ جو آج مریم نواز کے ساتھ ہوا، شاید گرفتاری ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو نے اس پر شدید رد عمل دیا ہے، آصف علی زرداری نے بھی۔ بلاول تو بہت جذباتی ہو گئے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج مریم نواز کی گرفتاری پہ جو انہوں نے احتجاج کیا ہے، تو نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی اتنی ہمدردی کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے دونوں کو تو اس وقت ایک ہی دشمن کا سامنا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ تو اگر پہلے نہیں بھی تھی دوستی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، تو اب کیونکہ ان کا دشمن ایک ہے تو اس لیے دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، آلدو کہ تھوڑی سی سینٹ الیکشن میں مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں، لیکن لیڈرشپ کا یہ خیال ہے کہ اس میں بھی جو مقتدر قوتیں ہیں انہوں نے رول پلے کیا، لیکن ہمیں اس میں بھی اکٹھے رہنا ہے۔ تو شاکر صاحب جو نیب ہے وہ دونوں کے خلاف برسر پیکار ہے، PMLN ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اور دونوں کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت حکومت اپوزیشن کو، تمام جو اپوزیشن ہے اس کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے، اس وجہ سے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور بلاول اور مریم کے درمیان بھی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا، افطار پارٹی ہوئی، اس کے علاوہ ان کا رابطہ بھی تھا، اور تمام چیزوں پہ وہ کنسنسس رکھتے تھے کہ ہم نے ایک ساتھ مل کے حکومت کے خلاف اپنی اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کو کامیاب بنانا ہے، آلدو کہ اس میں پہلے مرحلے میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آج میں نے خود بڑا حیران ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری جب وہ میڈیا سے بھی ایون گفتگو کر رہے تھے، ایک دوست جرنلسٹ تھے ان سے وہ بات کرتے، تو وہ بہت زیادہ پریشان نظر آئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل وہ ابدیدہ ہونے والے تھے بلاول بھٹو مریم نواز کی گرفتاری پر۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی گرفتاریوں سے، مریم نواز کی گرفتاری سے یا اپوزیشن کے رہنماؤں کی گرفتاریوں سے مسئلہ کشمیر سے توجہ حکومت ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کوئی یہ مسئلہ کشمیر اتنا بڑا ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، اس سے کیسے توجہ ہٹا سکتی ہے حکومت؟ شاکر صاحب بڑا حیران کن تھا کہ پہلے 2 دنوں میں تو حکومت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت ہے کہاں پر، کشمیر کے ایشو پر حکومت کا، ہماری حکومت کا موقف کیا ہے وہ تو معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ وہ تو تیسرے دن پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں پھر اہم فیصلے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ بڑی حد تک حکومت پہلے ہی توجہ ہٹا چکی ہے۔ حکومت ابھی بھی حکومت نے اپنے جو 3 بڑے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں، جس میں نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 بلین پودے لگانے ہیں، پوری ایڈمنسٹریشن، پبلک اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ بس پودے لگائیں، ہماری شجر کاری مہم چل رہی ہے۔ دوسری سائڈ پہ اپوزیشن میں گرفتاریاں ہیں، اپوزیشن کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور تیسرے لیول کے اوپر
جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ ہم بزنس کو تھوڑا سا امپروو کر رہے ہیں اور کچھ ٹیکسز میں کمی کر رہے ہیں، تاجروں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ان 3 چیزوں کے ذریعے مسئلہ کشمیر سے بالکل توجہ ہٹا دی گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید حکومت بھی پہلے مرحلے میں نہیں لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ سنجیدہ تھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے. ایون پرائم منسٹر کو کھینچ کے لانا پڑا پارلیمنٹ میں، اور ان کے پروٹیکشن آرڈرز کے لیے اپوزیشن نے ریکویسٹ کی. حکومت کافی حد تک کامیاب ہے کہ وہ جس ایشو پر چاہتی ہے اس ایشو کو کھڑا کر لیتی ہے، اس پر بات کروا لیتی ہے، پورا میڈیا اس سائٹ پر گھوم جاتا ہے، اور جس سائٹ پر اپوزیشن چاہتی ہے اس سائٹ پر فوراً دبا دیا جاتا ہے، اس سائٹ پر میڈیا بھی اس کو بلیک آؤٹ کر دیتا ہے. تو حالات آپ کے سامنے ہیں. ایک طرف اپوزیشن کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف مسئلہ کشمیر جو ہے، کشمیر ہاتھ سے چلا گیا ہے. یہ سارا کچھ یہ حکومت سے ہضم ہو جائے گا. اپوزیشن کہیں نظر نہیں آ رہی، میدان میں نظر نہیں آ رہی. سینٹ میں انہوں نے آغاز کیا احتجاجی تحریک کا، جو ٹیک آف تھا اپوزیشن کا، وہی ناکام ہو گیا. تو اپوزیشن احتجاج کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ایک کر کے اندر کرے جا رہے ہیں، حکومت اندر ڈالے جا رہی ہے سب کو، لیکن باہر نہیں نکل رہے، عوام کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ شاکر صاحب 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک تو جس طرح فل فورس کے ساتھ حکومت اپوزیشن کو گرفتار کر رہی ہے، اریسٹ کر رہی ہے، نظر بند کر رہی ہے، اور مختلف طریقوں سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، ایسی سچویشن میں عوام کو نکالنا مشکل ہے. دوسرا، ویدر کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں کہ پبلک ایک میسو لیول کے اوپر پبلک کو نکالا جائے اور پھر اس کو بٹھایا جا سکے. تو یہ ویدر، اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے. اکتوبر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم باہر نکلیں گے. جب اکتوبر تک جب اپوزیشن کے کوئی لیڈر رہے گا تو باہر نکلیں گے نا. جی ہاں، یہ بات درست ہے آپ کی. تبھی تو دونوں سائڈ سے پلاننگز ہو رہی ہیں، لیکن اپوزیشن کی پلاننگز ساری فیل ہو رہی ہیں اور حکومت کی ساری پلاننگز کامیاب ہو رہی ہیں، کیونکہ حکومت کے پاس بہت وسائل ہیں، حکومت کے پاس بہت پاورز ہیں، حکومت کو قانون کے بہت سی چیزوں میں سہارا مل رہا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز جب مفتاح اسماعیل صاحب کے کیس میں، LNG کیس میں، جب عدالت بار بار استفسار کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی تفتیشی افسر سے کہ بتائیں کہ LNG میں کتنا بڑا غبن ہوا اور حکومت نے آ کے کیوں نہیں اس کو بند کر دیا، تو کوئی جواب نہیں تھا تفتیشی افسر کے پاس. انہوں نے کہا کہ پہلے $2,28,000 پر ڈے پر LNG کا ٹھیکہ ہوا، تو اس حکومت نے آ کر $2,45,000 پر ڈے پر نیا ٹھیکہ کر لیا LNG ٹرمینل 2 کا، اور ٹرمینل 1 کا 2,28,000 پر تھا، اور نیکسٹ جو ٹھیکہ ہوا $2,45,000 پر ہوا. لیکن اس پر کوئی کیس بنایا گیا موجودہ حکومت کے خلاف، اور یہ کہا گیا کہ پہلی حکومت نے مہنگے داموں کیا، حالانکہ اس حکومت نے اس سے زیادہ ریٹ پر ٹھیکہ دیا ٹرمینل 2 کا. حیران ہیں سب، لیکن کیونکہ قانون میں گنجائش تھی، عدالت ضمانت منظور نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ نے بائنڈنگ کر دیا ہے سب ہائی کورٹس پر کہ آپ نیب کے کسی کیس میں کسی ملزم کی ضمانت نہیں لے سکتے اگر ایکسٹرا آرڈینری حالات یا ایکسٹریم ہارڈشپ نہ ہو. تو عدالتوں کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں وہ بھی ضمانت نہیں لے سکتی. ان سارے حالات میں فائدہ ہو رہا ہے حکومت کو، حکومت انجوائے کر رہی ہے. تو یہ گرفتاریوں کا سلسلہ ہے یہاں پر رک گیا مریم نواز تک یا آگے چلے گا؟ شاکر صاحب، آگے چلے گا. ابھی بھی PMLN کے جو لوگ ووکل ہیں، جو بات کر رہے ہیں، احسن اقبال ہیں، وہ بہت زیادہ اب بات کر رہے ہیں. ان کے خلاف کیس رائپ اپ ہو چکا ہے، اریسٹ ہونے کے امکانات ہیں ان کے. مریم اورنگزیب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں PMLN کی، ان کی حوالے سے بھی کیسز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی رائپ اپ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ میر مقام ہیں، ان کے حوالے سے سارا ریکارڈ اسلام آباد سے ٹرانسفر ہو چکا ہے، نیب KP کے حوالے ہو چکا ہے ان کے ایسٹس کی ڈیٹیلز. اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف ہیں. اس کے علاوہ بلاول بھٹو کے خلاف بھی نیب جو ہے وہ پاک لین کیس میں ان کے خلاف، کیونکہ وہ اس میں شیئر ہولڈر تھے، تو ان کے خلاف کیس کو تیار کر رہا ہے. پیپلز پارٹی میں مزید بھی لوگ ہیں کوئی؟ جی، پیپلز پارٹی میں خورشید شاہ صاحب کے خلاف کل نیب نے جو ڈیٹیلز جاری کی ہیں، اس میں حیران کن طور پر نیب نے یہ کہہ دیا ہے. نیب تو آپ کو معلوم بھی ہے کہ جب کیس بناتا ہے تو ملٹی پلائی ایسے کرتا ہے جیسے اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو گیا، لیکن جب ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ مقدمات چلتے ہی نہیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ اوگرا کرپشن کیس میں سپریم کورٹ کہتی تھی کہ 82 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی یا 82 ارب روپے کھا گیا توقیر صادق. وہ کیس 7 سال میں اس کا مقدمے کا ٹرائل شروع نہیں ہو سکا. مقدمے کا فیصلہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، توقیر صادق کیس میں ٹرائل شروع نہیں ہو سکا اور مقدمہ شروع پہ کھڑا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا. تو نیب والے بناتے ہیں مقدمات، کہتے ہیں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا.
خورشید شاہ سے متعلق جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں کہا کہ اس فرنٹ مین کے اوپر اتنی پراپرٹی بنائی، اس فرنٹ مین کے نام پر اتنی، اور مجموعی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 500 ارب روپے کی 500 بلین روپیز کی پراپرٹیز ہیں خورشید شاہ کی، اس کے مبینہ طور پر ان کے فرنٹ مینوں کے نام، ان کے زمینیں ہیں، قابل کاشت زمینیں ہیں، ان کی زرعی زمینیں ہیں، ان کی کمرشل زمینیں ہیں، ان کے پیٹرول پمپس ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں. سو اس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں. عدالت جب پوچھتی ہے، جب ٹرائل ہوتا ہے، تو اس میں نیب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ نیب لمبے عرصے تک کسی کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے. لگتا ایسے ہے کہ فی الحال مقصد یہی ہے کہ پکڑنا ہے، جس کو پکڑنا ہے اس کو پہلے 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ تو اندر کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بعد وہ نکلے تو اس کی قسمت، مطلب زبان بندی کرنی ہے بس. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے جی. اس کے بعد آپ کچھ بولیں گے بھی تو ظاہری بات ہے وہ چلتا نہیں ہے اس طرح، اور بہت سی چیزیں نہیں رپورٹ ہوتی. چلیں، بہت شکریہ ادا. ویورز، عامر سعید عباسی کی بات آپ نے سنی. اپوزیشن کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، مزید بھی امکانات بتائے جا رہے ہیں. نیب کے جو ذرائع ہیں، عامر سعید عباسی بتا رہے ہیں کہ مزید نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمنٹ کے اندر تو احتجاج کر رہی ہے، لیکن باہر نکلنے کے لیے ابھی فوری طور پر باہر نکلنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی.